बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात से सिर्फ 33 दिन पहले, सिर्फ एक माह पहले, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग जीत गए और इसका एतराफ़ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कर लिया गया। रात के 17 सेकंड की वीडियो ने पूरे इस्लामाबाद के अंदर, वफाकी दारुलहुकूमत पूरे मुल्क के अंदर थरथली मचा दी और इस वीडियो के सामने आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस वक्त वो आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस फतह याबी के ऊपर इस वक्त अमेरिका के जो अमेरिकी महकमा खारजा हैं उसके तर्जमान, जो अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का रद्द अमल भी सामने आ चुका है और उनकी जानिब से, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है। ये बड़ा रद्द अमल है अमेरिका की जानिब से इमरान खान की इस फतह के बाद, जो इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग जीत कर हासिल की है। और ये एक ऐसी जंग है जिसका एतराफ़ तर्जुमान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कर भी लिया गया कि ये एक ऐसी जंग है, इमरान खान के जंग जीतने का एतराफ़ किया गया। ये एक ऐसी जंग है जो इससे पहले 75 बरसों में कोई भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सका, चाहे वह जुल्फी भुट्टो हो या फिर नूरा शरीफ हो। इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बात आपको बारहा कह चुके, बारहा अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर ये ट्वीट कर चुके, आपके सामने पोस्ट रख चुके कि बिलाशुबा इमरान खान ना ही जुल्फी भुट्टो है, ना ही नूरा शरीफ है, वो इमरान खान है, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान। और एक मर्तबा फिर इमरान खान ने इस बात को साबित कर दिया, जैसा कि हमने कहा था कि इमरान खान हर सूरत ये जंग जीत कर दिखाएगा। और आज जब इमरान खान के खिलाफ माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के बुग्ज में शिकार होकर सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन के अंदर उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी इमरान खान जेल में कैद पाकिस्तानी अवाम के आइन, कानून, जमहूरियत और हकूक के मुतल्लिक सोच रहा है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले कि कैसे इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जंग जीती, कैसे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जंग हारने का बड़ा एतराफ़ किया गया, इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे। इमरान खान का इकोनॉमिस्ट के लिए लिखा गया इंतहाई शानदार आर्टिकल, जिसका उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप वाज़ेह अंदाज में समझ सकें कि किस तरह इमरान खान ने अपना केस पाकिस्तानी अवाम और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रखा। इस फतह के मौके पर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान ने हासिल की, जिसका एतराफ़ इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से भी 17 सेकंड की वीडियो में कर गया, जो है वो कर दिया गया, उससे पहले ये जो उर्दू तर्जमा है इस आर्टिकल का, जो कि इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा, आपके सामने रखना अज हद ज़रूरी है। इमरान खान कहते हैं आज पाकिस्तान पर वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें हुकूमत कर रही हैं। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियों की तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे। अवाम ये देख रहे हैं, अवाम ये सुन रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इससे इनकार किया गया। पिछले साल के दौरान गुज़श्ता मार्च में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो वोट जो कि 3 माह के अंदर होने चाहिए थे, उसके बारे में शकूक व शुबात का इजहार करने के हक में इस किस्म की बातें आती रही कि आया वो कौमी वोट होगा या नहीं होगा। मुल्क का इलेक्शन कमीशन इसके अजीबो गरीब इक़दामात से दागदार है। उसने ना सिर्फ आला अदालत की मुखालफत की है, बल्कि उसने अपनी पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावट डाली और कमीशन पर तनकीद करने पर मेरे और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए। इंतखाब होते हैं या नहीं, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़ाक़खेज़ वोट के बाद जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, उसने एक बात वाज़ेह कर दी है, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के लिए खेल का कोई मैदान फराहम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार रह नहीं है।
لیول پلینگ فیلڈ کو تو چھوڑ دیں، وہ پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے۔ آخرکار یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں حکومت سے ہماری برطرفی کو انجینئرڈ کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اس کی مسلح افواج کے لیے اڈے فراہم کرنے کے انکار سے مشتعل ہو رہا تھا۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کی پراکسی نہیں بنیں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے وار کے ساتھ مل کر ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی۔ کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا تھا۔ میں نے بعد میں اس پیغام کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے دیکھا اور پھر اسے کابینہ میں پڑھ کر سنایا۔ سائفر پیغام نے کیا کہا اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ امریکی اہلکار کا پیغام اس کے اثر میں تھا۔ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر عمران خان کی وزارت عظمیٰ گرائی اور چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کیا تھا۔ ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بنچز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف حرکت کرنے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف احتجاج کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں۔ ایک واضح پیغام بھیجا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ ان ریلیوں میں خواتین نے شرکت کی اور اپنی طرف سب کو متوجہ کیا، پوری دنیا کو، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال منظر تھا۔ اس نے ان اختیارات کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا، ان سرکلز کو بے چین کر دیا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر سے افراط زر اور میں بے شمار اضافہ، کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس سب کے لیے ایک بات واضح تھی، پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 جیسے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی تعریف حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8 اور 2022 میں 6.1 کی حقیقی جی ڈی پی شرح کی طرف ہم لے کر گئے۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سماجی میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ ساتھ اغوا، قید، تشدد اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ جب بھی عدالتیں ضمانت دیتی ہیں یا انہیں رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات عائد کر کے انہیں دوبارہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو دہشت زدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے اپنے اصلی راستے سے ہٹ کر ہمارے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے تقریباً 200 سے زائد غیر قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور ایک کھلی عدالت میں عام مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا گیا۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے وہ فالس فلیگ آپریشن میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر تشدد کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے، اور اس کے بعد یہ ظاہر کیا گیا کہ سپیڈ کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ سے پریس کانفرنسیں کرنے اور ٹیلی ویژن انٹرویو انجینئر کرنے کی دھمکی دی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ دوسرے لوگوں کو دباؤ میں لا کر میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے انہیں بلایا گیا۔ ان سب کے باوجود آج بھی پی ٹی آئی مقبول ہے۔ دسمبر میں منعقدہ وہ پٹن اتحاد پول میں 66% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی سب سے اوپر ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے انکار کرنے کے لیے بے چین ہے، ہر طرف کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے اور عدالتیں روزانہ ساکھ کھو رہی ہیں۔ بدعنوانی کے جرم میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ چکے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور ہو کر وہاں چلے گئے تھے۔ نومبر میں پاکستان کی عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا،
اور میرا یہ ماننا ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی رہائی کی حمایت کر رہی ہے اور آئندہ انتخابات میں ان کے پیچھے اپنا وزن ڈال رہی ہے، اور اب تک عوام پی ٹی آئی کی یہ جو حمایت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سلیکٹڈ کے بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں عوام۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں قید تنہائی میں ہوں، غداری سمیت مضحکہ خیز الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں۔ ہماری پارٹی کے چند رہنما جو آزاد ہیں اور زیر زمین نہیں ہیں، انہیں مقامی ورکر کنونشن تک منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہو کر ایسا کوئی انتظام کرتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ایک تباہی ہوں گے، وہ ایک طنز ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں پہلے ہی سے پاکستان کی غیر مستحکم معیشت مزید خراب ہو جائے گی۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد اور قابل عمل راستہ صرف اور صرف منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو کہ سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو پاکستان میں واپس لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت کی طرف سے اشد ضرورت اصلاحات کا بھی آغاز کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے الگ کرنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بدقسمتی سے جمہوریت محاصرے میں ہے اور ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں لے جایا جا رہا ہے پاکستان کو۔ اہم ترین تحریر عمران خان کی دی اکانومسٹ کے لیے، اور یہ بات سمجھیے کہ دی اکانومسٹ اس طرح سے کوئی جو ہے وہ کسی کے آرٹیکل بھیجنے کے اوپر ہی نہیں چھاپ دیا کرتا، بلکہ وہ خود رابطہ کیا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ لکھیں۔ اور عمران خان کا یہ آرٹیکل انہوں نے اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے، پاکستانی عوام کے سامنے تمام تر صورتحال انہوں نے واضح کر دی ہے۔ اچھے سے آپ اس تمام تر صورتحال کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اور دوسری جانب کیا چل رہا ہے جناب، کہ جنگ جیو گروپ کی جانب سے عمران خان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن اور چاروں ارکان کو، جب عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد کی گئی اڈیالہ جیل کی عدالت میں، تو عمران خان نے انہیں کہا کہ میں اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، اور کہا کہ یہ عمران خان نے دھمکی دی اور سارے حیران رہ گئے۔ حالانکہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق عمران خان نے تمام ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک، الیکشن نہ کروا کے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کے، ہمارے 900 سے زائد ارکان کے کاغذات مسترد کر کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ بلا شبہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، جس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جس پر سنگین غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، لگنا چاہیے۔ یہ عمران خان نے بات کی ہے اور اس کو انہوں نے اپنے حساب سے مولڈ کیا اور کہا کہ میں اقتدار میں آ کر تم پر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروں گا اور غداری کے تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ اس کو اس طرح سے انہوں نے پورٹرے کیا۔ یہ ہمیشہ سے جنگ جیو گروپ کا سٹائل۔ ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا کہ عمران خان نے یہ بات واضح کی جناب، عمران خان نے یہ بات واضح کی، عمران خان نے یہ کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو کہ آپ نے آئین توڑا ہے، پاکستان کا قانون آپ نے توڑا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کرائے وقت پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 900 سے زائد جو امیدوار ہیں ان کو بھی آپ نے کاغذات جو ہے وہ جمع نہیں کروانے دیے۔ اور اب ہم رکھنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے یہ بھی بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے ہیں، اور موصوف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نااہلی تاحیات کیوں ہے، اور یہ تو تاحیات نااہلی تو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں مذہب یا اسلام نہ لے کر آئیں، خود اس معاملے میں لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ مقصد ان کو نواز شریف کو تاحیات نااہلی سے انہوں نے بچانا ہے، انتخابات میں لے جانا ہے۔ لیکن پہلے یہ ویڈیو دیکھیے اور سنیے اور آپ کو پتہ چلے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ جی جناب، یہ جو کانفیڈنس لیول ہے
تو اس میں آپ کو ابھرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے, جیل والا بندہ یا آزاد بندہ؟ میں تو یہ پریشان ہوا ہوں. کامران بدقسمتی ہے کہ مجھے بدقسمتی سے مجھے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان ان سے یہ جنگ جیت چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, تو یہ جو کانفیڈنس لیول ہے, دوبارہ سنیے, تو اس میں آپ کو ابھرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے, جیل والا بندہ یا آزاد بندہ؟ میں تو یہ پریشان ہوا ہوں. کامران بدقسمتی ہے کہ مجھے بدقسمتی سے مجھے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان ان سے یہ جنگ جیت چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے یہ جنگ جیت چکا ہے. حفیظ اللہ نیازی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ترجمان اعتراف کر لیا کہ بدقسمتی سے مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے یہ جنگ جیت چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے, لیکن کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے. آپ کی رائے کی روشنی میں اپنی ویڈیوز ترتیب دیتے ہیں. اللہ نگہبان.